बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जन्नत की औरतों की सरदार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रोज़ा रखने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो इस्लाम की पहली खातून और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे वफादार साथी थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत रखती थी। उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज अदा कर रहे थे, तो कुफ्फार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊंट की ओजड़ी डाल दी। ये देखकर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ती हुई आई और अपने हाथों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक को साफ किया और रो पड़ी। ये मोहब्बत और अकीदत का वो आला मुकाम था कि जिसकी वजह से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। नाजरीन मोहतरम, फिर मदीना हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कर दिया। ये निकाह तकवा, मोहब्बत और सब्र की अजीम मिसाल बना। नाजरीन, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी सब्र, इस्तकामत, सखावत और सादगी की अजीम मिसाल है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी ज़्यादातर फाकों में ही गुजरी, लेकिन जब भी कोई साइल आता तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कभी उसे खाली हाथ न लौटाती। नाजरीन, एक मरतबा मदीना में रमज़ान की खुशियाँ हर तरफ फैल रही थी। चारों तरफ सहरी की तैयारियां जारी थी, लेकिन बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर पुरसुकून था। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी रात इबादत करने में मसरूफ़ रही और जब सहरी करने के लिए आगे बढ़ी तो देखा कि घर में सिवाय पानी के और कुछ भी खाने को मौजूद नहीं था। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी पिया और अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, मैं ये रोज़ा सिर्फ तेरी रज़ा के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें मुश्किल में भी डालता है तो वो भी तेरी रहमत है। दुआ ख़त्म करने के बाद मस्जिद नबवी से अज़ान की आवाज़ गूंजने लगी, जो पूरे मदीना को अल्लाह की इबादत के लिए जगा रही थी। नमाज फजर की अदायगी के बाद मदीना में सूरज तलू हो चुका था। कुछ सहाबाए कराम मस्जिद नबवी से निकल रहे थे और कुछ मजदूर अपनी मजदूरी और रोज़ी रोटी कमाने के लिए घरों से निकल पड़े। इसी दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी काम काज की तलाश में घर से बाहर निकले। जैसे जैसे दिन गुजर रहा था वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ रही थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी तो पानी के सिवा कुछ नहीं खाया था, लेकिन फिर भी वो घर के एक कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थी। इसी दौरान दोनों नन्हे शहजादे हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपनी वालिदा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और मासूम आवाज़ में पुकारने लगे, अम्मी जान, हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें नम हो गई, दिल तड़प उठा, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के साथ मुस्कुरा कर बोली, बेटा, ये दुनिया तो बस एक इम्तहान है, ज़रा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे बाबा जान तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे। ये सुनकर दोनों नन्हे शहजादे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वहाँ से चले गए, लेकिन बेचैनी के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतज़ार कर रहे थे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी शदीद भूख लग रही थी। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, ऐ हमारे परवरदिगार, तू ही हमें रिज़्क़ अता करने वाला है, ऐ अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा और हमारे बच्चों को मुश्किल बर्दाश्त करने की ताकत दे, ऐ अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत रख। उनके दिल में ज़र्रा बराबर भी मायूसी नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने रब पर पूरा भरोसा था। उधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अभी तक कोई काम नहीं मिला था। सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर बुलंद हो चुका था। गर्मी की शिद्दत पूरे मदीना को झुलसा रही थी।
لیکن جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کی یاد آئی تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ جب کوئی کام نہ ملا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے گھر گئے، سلام کیا اور فرمانے لگے، بھائی ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کیا آپ مجھے کوئی کام دے سکتے ہیں تاکہ میں اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکوں؟ یہ سن کر صحابی نے کہا، علی اللہ کی قسم، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ضرور تمہارے لیے رکھتا، لیکن کافی دنوں سے میرے اپنے گھر میں فاقہ ہے اور میں خود بھی فاقے سے ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے اداس ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم فکر مت کرو، غیب سے اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا اور کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کی تلاش میں نکل پڑے۔ پھر کچھ دور جانے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ شہر کے قریب ایک امیر شخص رہتا ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں تو ہو سکتا ہے وہاں مجھے کوئی کام مل جائے۔ یہ سوچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی دوران ننھے شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھوک برداشت نہ کر سکے اور آہستہ آہستہ اپنی والدہ کے پاس آ کر معصوم آواز میں بولے، امی جان، ابا جان کب آئیں گے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل درد سے تڑپ اٹھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے بولی، بیٹا ذرا اور صبر کرو، یقیناً اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امیر شخص کے پاس پہنچے، سلام کرنے کے بعد بولے، بھائی اگر آپ کے پاس کوئی کام ہو تو میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ امیر شخص کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، ہاں میرے کھجور کے باغ میں کچھ کام ہے، تم وہاں کچھ دیر کام کر سکتے ہو، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں مزدوری کے بدلے تمہیں پیسے نہیں دے سکتا، ہاں مگر کچھ کھجوریں ضرور دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کا خیال آیا اور فوراً حامی بھر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے باغ میں کام میں مصروف ہو گئے۔ مالک کے بنا کچھ کہے انہوں نے سارا کام مکمل کر لیا۔ کئی گھنٹے بغیر آرام کیے، دھوپ اور گرمی کی شدت میں کڑی محنت کرنے کے بعد وہ پھر اس امیر شخص کے پاس گئے اور کہنے لگے، میں آپ کی مرضی کے مطابق اپنا کام مکمل کر چکا ہوں اور اب مجھے میری مزدوری دیں۔ تب اس شخص نے کچھ کھجوریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ کھجوریں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے اللہ تو ہی ہمیں رزق دینے والا ہے، اگر تو ہمیں آزمائش میں ڈالے گا تو ہم صبر کریں گے اور ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ۔ یہ کہہ کر وہ گھر کی طرف چل پڑے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچے تو سورج چھپنے کے قریب تھا اور ہر طرف افطار کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت محنت کے بعد تھکے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو اسی وقت مسجد نبوی سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ گھر میں افطار کے لیے چند کھجوریں اور پانی ہی موجود تھا، لیکن پھر بھی گھر اللہ کی رحمت سے بھر گیا۔ سب ایک ساتھ افطار کے لیے بیٹھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دو دو کھجوریں دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2 کھجوریں لی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی 2 کھجوریں ملی۔ جیسے ہی افطار کرنے لگے تو اسی وقت بھکاری نے آواز لگائی، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، بھوک کی شدت اب مزید برداشت نہیں ہو رہی، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل بہت نرم تھا، انہوں نے اپنی بھوک کی پرواہ کیے بغیر کہا، یہ میرے حصے کا افطار اس بھکاری کو دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فاطمہ پھر تم کس چیز سے افطار کرو گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکراتے ہوئے بولی، میں صرف پانی سے ہی افطار کر لوں گی۔ یہ سن کر پھر سب نے اپنا افطار اس بھکاری کو دے دیا اور دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے روزے کو قبول فرما۔ اگلے روز پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی پی کر روزہ رکھا۔ اگلے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے بعد تھوڑا سا آٹا لے کر آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روٹیاں بنائیں اور افطار کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ ہر طرف افطار کی تیاریاں چل رہی تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر سادگی سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن گھر میں چند روٹیوں اور پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔
لیکن پھر بھی اس گھر میں صبر اور سخاوت کی عظیم مثال دیکھنے کو ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں معصوم بچے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما گھر تشریف لائے۔ سب ایک ساتھ افطار کے لیے بیٹھے تو اسی دوران بھکاری نے آواز لگائی، یا اہل بیت، میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ اس گھر کے لوگ بہت سخی ہیں، اگر کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دو، میں بھوک کی مزید شدت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ میرے حصے کی روٹیاں اس سائل کو دے دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فاطمہ پھر تم کس چیز سے افطار کرو گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اگر میں بھوکی ہوں تو وہ سائل بھی تو بھوکا ہے اور بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ ہم اس دنیا میں عیش و آرام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ساری روٹیاں اس شخص کو دے دی۔ پھر افطار کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں صرف پانی تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ تم خود بھوکی رہ کر دوسروں کی مدد کرتی ہو، اللہ تمہارے صبر اور قربانی کو قبول فرمائے۔ پھر اسی وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جلدی سے جاؤ، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ نے جس طرح صبر کیا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے لیے جنت سے کھانا لے جاؤ۔ یہ حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے روٹیاں، کھجوریں اور شہد لے کر انسانی روپ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہو گئے۔ اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی پی کر اللہ کی عبادت میں مصروف تھی۔ اسی وقت گھر کے باہر سے آواز آئی، یا اہل بیت۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے۔ پھر گھر سے باہر جا کر دیکھا تو وہاں ایک نورانی شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں۔ جس طرح تم نے اپنی بھوک برداشت کر کے دوسروں کو کھانا کھلایا، اسی صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت سے رزق بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھانا دے کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے، فاطمہ دیکھو دیکھو ہمارا پروردگار کتنا مہربان ہے، اس نے ہمارے لیے جنت سے رزق بھیجا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئی، کھانے کو دیکھا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے کھانے کی طرف دیکھا، اے اللہ تو کتنا مہربان ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی عام کھانا نہیں ہے بلکہ یہ تو جنت کا کھانا ہے۔ اتنی نرم روٹیاں، کھجوریں اور شہد، یہ سب اللہ کی رحمت تھی۔ یہ خبر پورے مدینہ میں ہر طرف پھیل گئی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جنت سے کھانا آیا ہے۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو بہت سے لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ کچھ لوگوں کا ایمان اس واقعے سے مزید مضبوط ہوا تو کچھ لوگ جو منافقین تھے، دکھاوے کے مسلمان تھے اور فساد پھیلانے والے تھے، وہ کسی طرح بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھے۔ ان میں سے ایک شخص کچھ لوگوں کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا تم واقعی اس بات پر یقین کرتے ہو کہ جنت سے کھانا آ سکتا ہے؟ اس پر ان لوگوں نے جواب دیا کہ اگر اللہ چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر وہ منافق کہنے لگا کہ حضرت فاطمہ کے لیے ہی جنت سے کھانا کیوں آیا؟ اسی طرح کی باتیں کرنے لگا۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مدینہ کے لوگو، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے؟ اگر اللہ معراج کی رات مجھے جنت پہنچا سکتا ہے تو کیا وہ میری بیٹی کے لیے جنت سے کھانا نہیں بھیج سکتا؟ پھر فرمایا کہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اللہ پاک نے جو اسے کھانا بھیجا ہے وہ اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس طریقے سے رزق دیتا ہے کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر وہ سب لوگ خاموش ہو گئے اور لوگوں کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ تھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی شان۔ ان کے صبر اور سخاوت اور استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔